बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। चलो बच्चों, बाहर निकलो, हमारा नया घर आ गया। मिस्टर जेम्स ने गाड़ी की फ्रंट सीट पर से पीछे जोहाना और मीट की तरफ देखते हुए कहा। जोहाना 17 साला खूबसूरत सुनहरे बालों और नीली आंखों वाली लड़की थी, जबकि दूसरी तरफ मीट उनका गहरे भूरे बालों और सब्ज आंखों वाला 18 साल का बेटा था। ये 3 लोगों की फैमिली थी। उनकी वालिदा 2 साल पहले इंतकाल कर गई थी। अपनी बीवी के मरने के बाद मिस्टर जेम्स का अपने गांव वाले घर में दिल न लगा और वो उस घर को बेचकर शहर में ये नया घर खरीद बैठे। ये घर खासा पुराना था और मिस्टर जेम्स ने बच्चों को यहाँ लाने से पहले ही इस घर की हालत के बारे में आगाह कर दिया था। लेकिन वो घर इन दोनों की तवक्को से बढ़कर कहीं ज़्यादा बोसीदा हालत में निकला। सामने लॉन में एक बहुत बड़ा दरख्त था जिस पर किसी महसूस किस्म के पेड़ लगे हुए थे। ये देखकर मीट काफ़ी खुश हुआ। अब तीनों अपनी तरफ का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ चुके थे। वाह, कमाल हो गया, हमारा खुद का अपना लॉन, मीट ने कहा। मुझे तो यहाँ डर महसूस हो रहा है, जोहाना ने खुद में सिमटते हुए कहा। डरने जैसी कोई बात नहीं, ये घर बस थोड़ा पुराना है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। थोड़ी सी मेहनत से हम इसे बिल्कुल नए जैसा बना देंगे, मिस्टर जेम्स ने कहा, और फिर वो गाड़ी में से सामान निकालने लगे। जोहाना को नामालूम क्यों उस घर से खौफ महसूस हो रहा था। वो हिम्मत करके आगे बढ़ी और घर को बगौर झांचने लगी। तुम्हें पसंद आएगा। वैसे भी याद करो, तुम अक्सर कहा करती थी कि गांव की ज़िंदगी बहुत ही बोर कर देने वाली होती है। मीट ने उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहा। अचानक ही घर में से किसी के चीखने की आवाज़ सुनाई दी तो तीनों ही चौंक पड़े। ओ मेरे खुदा, वो क्या था डैड? जोहाना ने घबरा के पूछा। मिस्टर जेम्स अपना चश्मा दुरुस्त करते हुए आगे आए। तभी खिड़की खुली और एक शरीर सा नज़र आने वाला बच्चा बाहर निकलकर भागा। मिस्टर जेम्स हंस दिए। मुझे तो लगा कि कोई भूत है, जोहाना ने खुद पर काबू पाते हुए कहा। मुबारक हो जोहाना, तुम्हारे नए घर का भूत, मिस्टर जेम्स ने उस भागते हुए बच्चे की तरफ इशारा करते हुए कहा। मीट हंस दिया। फिर ये लोग बारी बारी करके सामान अंदर लेकर जाने लगे। सारे का सारा दिन उन्हें काम करने में लग गया और उस रात वो लोग जल्द ही सोने के लिए लेट गए। लेकिन जोहाना को दूर दूर तक नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर लेटी कमरे की चीज़ों को घूर रही थी। हर चीज़ उसे घूरती महसूस हो रही थी। तंग आकर वो बिस्तर से उठी, मेज़ पर से दूरबीन उठाकर बाहर का नज़ारा करने लगी। सामने वाला घर खाली पड़ा था। मिस्टर जेम्स ने बताया था कि वहाँ कोई नहीं रहता, जबकि अचानक ही जोहाना को लगा कि सामने खिड़की में कोई है, लेकिन उसके देखते ही देखते वो साया वहाँ से गायब हो गया। अब सिवाय तारीकी और अंधेरे के वहाँ कुछ भी नहीं था। जोहाना सोच में पड़ गई कि आखिर वहाँ क्या था। अगर दिन का वक्त होता तो वो देखने भी पहुँच जाती, लेकिन इस वक्त रात हो रही थी। चूँकि उसने दूरबीन वापस अपनी जगह रखी और कंबल ओढ़कर लेट गई। अगले दिन घर के तीनों फर्द सुबह ही सुबह बेदार हो गए। जोहाना को कल रात वाला वाकया याद था, लेकिन उसने नाश्ते की मेज़ पर किसी से भी उसका जिक्र नहीं किया। नाश्ते से फारिग होकर मिस्टर जेम्स कुछ ज़रूरी सामान वगैरह लेने बाज़ार चले गए। मीट घर पर बोर हो रहा था, सो वो उसे भी अपने साथ ले गए। जोहाना को ऐसे लगा कि ये अच्छा मौका है इस बात का पता चलाने का कि कल रात बाहर कौन था। ये जानने के लिए उसने स्वेटर और मफलर साथ लिया और घर से बाहर निकली। वो सीधी चलती हुई उस घर के सामने रुकी। तभी अचानक उस घर का दरवाज़ा खुला और एक बच्चा मुस्कुराता हुआ बाहर निकला। जोहाना ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। बच्चे ने शर्माते हुए हाथ मिलाया। तुमसे मिलके खुशी हुई। तुम्हारा नाम क्या है? हेनरी। उस बच्चे ने मुख्तसर सा जवाब दिया। तुम अंदर
کیا کر رہے تھے؟ یہ گھر تو بند ہے، میں یہاں کھیلنے کے لیے آتا ہوں، ہنری نے کہا اور ایک طرف بھاگ گیا۔ جوہانا کو وہ بچہ کافی عجیب سا لگا۔ وہ واپس اپنے گھر آ گئی، لیکن مسلسل اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ یہ بات اسے ڈرائے دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ بری طرح سے چونک پڑی۔ اس نے پاس میں پڑا میٹ کا بیٹ اٹھایا اور ہمت کر کے آگے بڑھی۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور مسٹر جیمز کے ساتھ میٹ اندر داخل ہوا۔ او مائی گاڈ، یہ تو آپ دونوں ہیں، جوہانا ہانپتے ہوئے بولی۔ کیوں، تمہیں کیا لگا تھا؟ مسٹر جیمز نے مسکرا کے پوچھا۔ مجھے لگا تھا کہ کوئی… اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ تمہیں ضرور لگا ہوگا کہ کوئی ڈاکو یا چور گھس آئے ہیں۔ مسٹر جیمز کی بات پر وہ بس گردن ہلا کے رہ گئی۔ انہیں یہ تو بتا سکتی تھی کہ اسے لگ رہا ہے کہ یہاں کوئی بھوت ہے۔ دوپہر کو کھانے میں ان لوگوں نے سینڈوچ کھائے۔ اس رات بڑے زوروں کی بارش ہوئی، کالے سیاہ بادلوں سے آسمان ڈھکا ہوا تھا۔ ایسے میں جوہانا اپنے کمرے میں بستر پر لیٹی آرام کر رہی تھی کہ تبھی اسے لگا کہ کوئی کمرے کا دروازہ کھرچ رہا ہے۔ اسے ڈر لگنے لگا۔ وہ تو پہلے ہی اس گھر سے ڈری ہوئی تھی، لیکن ہمت کر کے اٹھی، دروازہ کھولا۔ اب جو سامنے دیکھا تو ایک کالے رنگ کی بلی دروازہ کھرچ رہی تھی۔ جوہانا نے اسے دیکھ کر ہلکی سی چیخ ماری اور بلی ہلکی سی گھراہٹ کے ساتھ دوسری طرف چلی گئی۔ جوہانا جلدی سے آگے بڑھی اور میٹ کے کمرے میں گھس آئی۔ میٹ، لگتا ہے پڑوسیوں کی بلی ہمارے گھر میں گھس آئی ہے۔ پڑوسیوں کی بلی؟ میٹ نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، پڑوسیوں کی بلی، جوہانا نے کہا، اور میٹ کو ساتھ لے کر پورا گھر چھان مارا، لیکن وہ بلی پھر دوبارہ کہیں دکھائی نہ دی۔ تو میٹ نے اسے اس کا وہم قرار دیا، لیکن جوہانا بضد تھی۔ پھر کچھ خیال آتے ہی وہ خود بولی، آؤ تمہیں کچھ دکھاتی ہوں، بلی کے پنجے کے نشانات۔ اس نے اپنے پنجوں سے دروازے کو کھرچا ہے، لیکن اب میٹ نے جو دیکھا تو کوئی نشان نہیں تھا۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ میٹ نے بیزار لہجے میں کہا۔ میں تو سونے جا رہا ہوں۔ وہ یہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا اور جوہانا اچنبے میں پڑ گئی۔ وہ رات اسے وقفے وقفے سے بلی کے بولنے کی آوازیں آتی رہی۔ وہ خوف سے سہمی ہوئی بستر میں دبکی رہی۔ اس میں ہمت نہ تھی کہ اٹھ کر دیکھتی کہ کیا وہ بلی واپس آ گئی ہے۔ اس نے سوچا کہ میٹ سے کل صبح پوچھے گی کہ اس نے بعد میں کسی بلی کے بولنے کی آواز سنی تھی۔ اگلے دن صبح ناشتے کے بعد میٹ لان میں لگے بیڑ کے درخت پر سے بیڑ توڑ رہا تھا کہ جوہانا اس کے پاس چلی آئی۔ میٹ، کیا تم نے رات کو کسی بلی کی آواز سنی تھی؟ پھر وہی بکواس۔ ارے نہیں سنی یار، تم ایک کام کرو کہ ایک چکر لائبریری کا لگا کے آؤ، تھوڑا دل بہل جائے گا، ورنہ گھر بیٹھے بیٹھے تم بھوت پریت کی باتیں سوچتی رہو گی۔ جوہانا نے کچھ سوچ کر اسبات میں سر ہلایا اور لائبریری کی طرف چل دی۔ لائبریری میں اس نے گوسٹ انسائکلوپیڈیا پڑھنا شروع کیا۔ وہ ایسی چیزوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنا چاہتی تھی۔ پھر لائبریری سے واپس آ کر وہ سیدھی میٹ کے کمرے میں چلی آئی۔ میٹ، تم جانتے ہو، میں نے لائبریری میں بھوتوں اور چڑیلوں کے بارے میں کتاب پڑھی ہے، اور پتہ ہے مجھے کیا معلوم ہوا؟ اور تم وہاں بھی یہ فضول مسئلے کے پیچھے رہی، میٹ بیزاری سے بولا۔ تم واقعی پاگل ہو گئی ہو۔ میٹ، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں۔ میں نے پڑھا کہ جو گھر زیادہ عرصے تک کے لیے خالی رہتا ہے وہاں بھوت پریت حکومت کرنے لگتے ہیں، اور وہ بلی کی شکل میں ظاہر ہو سکتے ہیں، اور کل رات میں نے بلی ہی دیکھی تھی۔ لیکن میں نے نہیں دیکھی تھی، ذرا اپنی عقل استعمال کرو جوہانا، اگر یہاں بھوت یا چڑیلیں ہوتی تو وہ صرف تمہیں ہی کیوں نظر آتی یا تمہیں ہی کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ مجھے اور ڈیڈ کو تو ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ بس چپ ہو جاؤ اور میری بات سنو۔ ابھی جب تم گئی ہوئی تھی تو تمہارے پیچھے ساتھ والے گھر سے ایک لڑکی آئی تھی، لنسی نام ہے اس کا۔ میری اور اس کی بڑی اچھی دوستی ہو گئی۔ بہت جلد ہم دونوں باہر کہیں گھومنے پھرنے کے لیے جائیں گے۔ میں تو کہتا ہوں کہ تم بھی اپنے لیے کوئی بوائے فرینڈ ڈھونڈ لو۔ میں تو جا رہی ہوں۔ تم نے میری بات کا یقین نہیں کرنا تو مت کرو۔ ہاں جو تمہاری اس بیکار کی بات کا تو کوئی بھی یقین نہیں کرے گا، میٹ نے پیچھے سے آواز لگائی۔ اگلے دن شام کے وقت لنسی میٹ سے ملنے آئی۔ میٹ نے جوہانا کی بھی اس سے ملاقات کروائی۔ لنسی دیکھنے میں تو کافی خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی، لیکن نامعلوم کیوں جوہانا کو وہ بھی کچھ پر اسرار لگی۔
اس نے میٹ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن دل میں پریشان ہوتی رہی۔ جوہانا اس رات اپنے کمرے میں لیٹی سو رہی تھی کہ بلی کے میاؤ میاؤ کرنے کی آواز سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے چپل پہنی اور بستر سے اٹھ گئی۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کے قریب پہنچی اور دروازہ کھول دیا۔ باہر دیکھا تو وہی کالی بلی راہداری میں چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اور ویسے ڈرنے جیسی کوئی بات نہیں تھی، لیکن جس بات سے جوہانا ڈر گئی تھی وہ یہ تھی کہ بلی جیسے ہی زمین پر پاؤں رکھتی تو کسی انسان کے قدم رکھنے جیسی آواز پیدا ہوتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ بلی ہوا میں تحلیل ہو گئی۔ جوہانا آنکھیں جھپکنے لگی۔ وہ حیران تھی کہ ابھی تو وہ بلی وہیں تھی، پھر اچانک کیسے غائب ہو گئی۔ اور پھر تو یہ سلسلہ روز کا چل نکلا۔ روزانہ اسے بلی چلتی ہوئی دکھائی دیتی اور پھر ہوا میں تحلیل ہو جاتی۔ اس روز بھی رات کے پہر جب سب سو رہے تھے تو جوہانا کو کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ آواز راہداری میں سے آ رہی تھی۔ جوہانا اپنی جگہ سے اٹھی اور دروازہ کھول کر باہر جھانکا، لیکن آج وہاں کوئی بھی بلی نہیں تھی، بلکہ کوئی لڑکی راہداری میں چلتی چلی جا رہی تھی۔ جوہانا کا سارا خون خشک ہو گیا۔ وہ ڈر کے مارے کمرے میں واپس آ گئی اور دروازہ اچھی طرح بند کر دیا۔ وہ رات اس نے جاگتے ہوئے گزار دی۔ اگلے دن رات کے وقت پھر اسے اپنے کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آج وہ یہ معمہ حل کر کے ہی رہے گی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور باہر جھانکا۔ باہر وہی لڑکی اسے راہداری میں چلتی نظر آئی۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگی۔ اس نے گلے میں سلور کالا لاکٹ پہنا ہوا تھا۔ وہ اندھیرے میں چمک رہا تھا۔ اچانک ہی جوہانا کے ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا۔ اسے یاد آیا کہ ایسا ہی لاکٹ تو لنسی نے بھی پہنا ہوا تھا۔ اس وقت رات کے 12:30 بجے تھے۔ جوہانا جلدی سے واپس کمرے میں آئی اور جلدی جلدی لنسی کا نمبر ڈائل کرنے لگی۔ 3-4 بار گھنٹی بجنے کے بعد لنسی نے فون اٹھایا۔ ہیلو لنسی، میں جوہانا بات کر رہی ہوں۔ ہیلو جوہانا، کیسی ہو؟ خیریت؟ اتنی رات کو کیسے فون کیا؟ وہ دراصل تم نے کہا تھا کہ تم گھر پہنچ کر فون کرو گی، تو تم نے فون نہیں کیا تو میں نے خود ہی کر لیا۔ جوہانا نے جھوٹ بولا۔ اتنی رات کے فون کرنے کا اسے یہی بہانہ سمجھ میں آیا۔ اسے اصل بات تو بتا نہیں سکتی تھی۔ اچھا، میں نے ایسا کہا؟ کمال ہے، مجھے تو یاد نہیں۔ ابھی وہ مزید کچھ بات کرتی کہ پیچھے سے جوہانا کے کندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ جوہانا کی چیخ نکل گئی۔ اس نے گھوم کر دیکھا تو سامنے وہی لڑکی کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے گلے میں سلور کا لاکٹ چمک رہا تھا، لیکن اس کی شکل بالکل بھی لنسی جیسی نہیں تھی۔ فون جوہانا کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ وہ لڑکی سپاٹ چہرہ لیے جوہانا کو ہی گھور رہی تھی۔ جوہانا نے سوچا کہ اس سے جان بچانے کا یہی ایک طریقہ ہے کہ یہاں سے بھاگا جائے۔ اس نے اپنی پوری قوت جمع کی اور وہاں سے بھاگنے کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ سامنے لگی تصویر میں سے 2 ہاتھ باہر نکلے اور اسے بھی تصویر میں کھینچ لیا۔ اب جوہانا بھی تصویر کا ایک حصہ بن گئی تھی۔ جوہانا کی چیخو پکار سن کر میٹ اور مسٹر جیمز کمرے سے باہر نکل آئے۔ میٹ آگے آگے تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں پہنچا، اسی تصویر میں سے دونوں ہاتھ باہر آئے اور اسے بھی اندر کھینچ لیا۔ دروازے پر کھڑے مسٹر جیمز نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور اپنا ذہنی توازن ہمیشہ کے لیے کھو بیٹھے تھے۔ اس گھر کے اسیر نے جوہانا اور میٹ کو زندہ نگل لیا اور مسٹر جیمز بھی ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے۔ اس دن کے بعد سے اس گھر میں کوئی بھی نہیں جانتا عرصہ بیت گیا، لیکن وہ گھر بند پڑا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہاں جوہانا اور میٹ کی روحیں بسیرا کرتی ہیں۔ کسی میں بھی اس گھر میں جانے کی ہمت نہیں ہے۔ جوہانا کا خیال درست ہی ثابت ہوا تھا۔ اس گھر میں واقعی عذاب تھا۔